हजरत सिद्दीक अकबर गारे सौर में है, एड़ी पर डंग मार रहा है सांप, और सांप का नाम ले ले तो बंदा घबरा जाता है, लेकिन एड़ी पे डंग मारा जा रहा है, जब तक डंग लग रहा है बार बार, अब उसका असर तेज हुआ, उस जहर का असर जब जिस्म पे होने लगा तो आंसू आंखों से निकले, वो हुजूर के चेहरे नूर पर आए। तो महबूब ने फरमाया क्या हुआ? कहना चाहिए था ना सांप 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 सांप, पर सिद्दीक अकबर अदब नहीं भूले, कहने लगे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी कुर्बान, हुजूर मेरा बाप भी कुर्बान, फिदा का रूही व कल्बी या रसूल, हुजूर मेरा दिल भी कुर्बान, हुजूर मेरी रूह भी कुर्बान, या रसूलल्लाह वो सांप ने डस लिया मुझे। अदब नहीं भूले, वक्त बदलना है तो बदल जाए, लेकिन आदाब कभी भी उम्मत के हाथों से जाने न पाए। आदाब का हर वक्त ख्याल रखा जाए, हर वक्त ख्याल रखा जाए। आप जब अदब करने वाले हो जाते हैं, प्यार करने वाले हो जाते हैं, ताजीम करने वाले हो जाते हैं, तो आप ना मुआशरे में सुकून पैदा करते हैं। मैट्रिक करके पीटीसी करके कोई आदमी स्कूल में टीचर लग गए थे, एक शख्स ने उनके पास तालीम हासिल की, प्राइमरी में उनके पास पढ़ा, फिर बाद में उसने मास्टर की डिग्री ली, फिर उसने एमफिल किया, फिर उसने पीएचडी की, फिर एक बहुत ऊंची पोस्ट पर वो ऑफिसर हुए, एक बहुत बड़ी गाड़ी अल्लाह ने उन्हें दे दी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन वो स्कूल टीचर अपनी साइकिल पर रिटायर हो गए हैं, लेकिन तो बड़ी तनख्वाहें नहीं होती थी पुराने जमाने में असातिज़ा की, अब तो फिर भी कुछ हौसला अफजा मामलात हैं। तो वो टीचर अपनी साइकिल पर समझिए आ रहे हैं गांव से, और उनका वो शागिर्द जो कभी किसी सन में उनके पास प्राइमरी में शागिर्द रहा, वो भी आ रहा है गांव वापस, लेकिन वो पजारों पे आ रहा है। वो एक बड़ी गाड़ी पे 1.5 करोड़ की गाड़ी पे बैठा है और वो गांव आ रहा है शहर से। उसने जब सामने देखा ना मेरे उस्ताद साहब आ रहे हैं, उसने गाड़ी रोक दी, नीचे उतरा, उस्ताद जी को सलाम किया, फिर कहा उस्ताद साहब ये बच्चा जो है ना ये आपका साइकिल ले आएगा, मैं आपको अपनी गाड़ी पे ना ले जाऊं जहां आपने जाना है, फिर मैं घर छोड़ दूंगा। उस्ताद साहब ने जाना अपनी साइकिल पे ही है, शुक्रिया अदा किया, दुआएं दी, बैठे अपनी साइकिल पे ही। उसने ना नजराना दिया उन्हें, ना तोहफा दिया है, ना पैसे दिए, ना उनकी पेंशन में इजाफा किया है, ना उन्हें बड़ा घर लेके दिया है। क्या किया उसने? अदब किया है, उसने अपने उस्ताद का एहतराम किया है, उसने उनकी ताजीम की है। नतीजा उसका क्या निकला कि उस्ताद साहब जब दोबारा उस साइकिल पे बैठते हैं ना, तो उन्हें महसूस होता है मेरा साइकिल तो पजारों से महंगा है, इसलिए कि पजारों वाले तो उतर उतर के साइकिल को सलूट कर रहे हैं। उन्हें ये फील होता है कि ये महंगा है। जब आप किसी को एहतराम देते हैं, किसी की कदर करते हैं, किसी के साथ आपका रवैया अकीदत वाला हो जाता है, तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि सोसाइटी में सुकून पैदा होता है। 2 किस्म के बच्चे होते हैं, एक बच्चा वो होता है जिससे माँ बाप बात नहीं करते, कोई काम नहीं बताते, कोई गुफ्तगू नहीं करते, वो कहते हैं उसको तमीज ही नहीं है बात करने की, पता ही कोई नहीं क्या कह देगा। वो बेटा है, वो हो सकता है उसकी वो किसी के सामने शिकायत ना करे, लेकिन वो उसे कोई काम नहीं बताते। एक बच्चा ऐसा होता है जिसपे माँ बाप सारा ही बोझ रख देते हैं, उन्हें पता होता है कि मैंने जो इसने कहना है वो इसने कर देना है। अब वो बच्चा सुकून देता है, माँ बाप उसकी वजह से अपने दिल में राहत महसूस करते हैं। माँ बाप बूढ़े थे, वो बच्चा घर आ गया, 2 रवैये हैं। आपको समझाने के लिए चंद मिसालें अर्ज कर रहा हूं। माँ बाप बूढ़े हैं, घर में गरीबी है, बच्चा ड्यूटी से आया है, अब माँ बाप उसे कोई काम कहना चाह रहे थे, दोनों ने मंसूबा बंदी की है और लफ्ज जमा किए हैं, अपनी सादगी में कुछ जुमले तराशे हैं। बेटा जब आया तो बड़े धीमे लहजे में का पुत्र हमें तेरे वसाइल का भी पता है, मसाइल का भी पता है, तनख्वाह कितनी है हम जानते हैं, खर्चे कितने हम जानते हैं, लेकिन पुत्र हम भी तेरे अलावा किसको कहें, तेरी बहन गरीबनी को 10-20 हजार की जरूरत पड़ गई है,
تو کوئی مہربانی کر اس کے ساتھ، اور بڑے دبے لفظوں میں، ڈر کے، محتاج جملوں میں. اب بچہ تو ایسے ہوا جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا، لاوا تھا، پھٹ گیا. کہنے لگا ابا جی آپ ہر وقت مجھے تکلیف ہی دیتے رہتے ہیں، اماں ہر وقت آپ کام بتاتی رہتی ہیں، بہن کو سمجھائیں نا آپ کہ میرے پہلے بڑے مسئلے ہیں، میں کہاں سے اسے پیسے دوں، آپ اسے کہیں. ماں باپ بیچارے ساری رات روتے رہتے ہیں، یار یہ اس نے کیا کیا. نہ دیتا، چلو وہ ڈب سے جواب دے دیتا. ایک رویہ دوسرا ہے. بیٹا گھر آیا ہے، ماں باپ نے بات کی، کا پتر وہ تیری بہن کو کوئی ضرورت تھی اور ہم تیرے مسائل وسائل دونوں کو جانتے ہیں، دل نہیں کرتا تجھے کہنے کو، لیکن پھر ہم تو اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ مزدوریاں نہیں کر سکتے، تجھے ہی کہنا ہے. تو اگر تو محسوس نہ کرے تو کچھ رقم کی ضرورت تھی. تو پتر اٹھ کے قریب بیٹھ گیا ماں باپ کے، اور اس نے ہاتھ پکڑ کے باپ کا چوم کے کہا ابا جی مجھے آپ ڈر ڈر کے کام نہ بتایا کریں، آپ حکم کریں، میری جان بھی حاضر ہے. یہ 20,000 کی کیا بات ہوئی، آپ جتنے کہیں گے میں بندوبست کروں گا. اور بہن کو بھی آپ یہ کہیں کہ وہ ڈرا نہ کرے، وہ اس گھر کے حصے دار ہے، یہ اس کا میکا ہے، یہاں تو فخر سے آ سکتی، ناز سے آ سکتی ہے. اسے کو جب آئے گی دروازہ کھلا ملے گا، جب آئے گی بھائی کی شفقت ملے گی. بہن نے بھائی پہ ناز نہیں کرنا تو کس پہ کرنا ہے. روئیں گے اس کے ماں باپ بھی ساری رات ہی، پر دعائیں دیتے روئیں گے. روئیں گے، ان کا بھی تقیہ بھیگ جائے گا، پر ساتھ وہ یہ کہیں گے یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو عطا کرنا، یا اللہ دیکھنا اس بیٹے کو کبھی تیز ہوا نہ لگے. آپ جب بے ادبی کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب ادب کرتے ہیں، جب آپ اکرام کرتے ہیں، جب آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے. میں سیکھنے والا ہر جگہ سے سیکھتا ہے نا. ایک دکاندار سے میں نے ایک بات سیکھی. ایک دن میں طالب علموں کو بتا رہا تھا، آپ کو بھی عرض کرتا ہوں. دکاندار سے ایک میں نے بات سیکھی. ایک صاحب دکاندار کے پاس آئے تو کوئی چیز مانگی، تو اس صاحب نے وہ چیز دکھائی تو کہنے لگے تسی ردی رکھ دے ہو جو کچھ بھی رکھ دے ہو، صاحب تو نکما تواڈے کول ہی ہوندا ہے، ہر شے بری تم سے ہی ملتی ہے. اور چہرے کے اثرات بھی اس طرح کے تھے کہ سامنے والا لاڑی پڑے. اور وہ دکاندار ہنس پڑا، اور اس نے ہنس کے بڑے خوبصورت انداز میں کہا پاجی لینا دینا تے مقدراں دا ہے، بولو تے ٹھیک نہ، وہ لینا دینا تے نصیباں دا ہے، اور بولی تے ٹھیک کرو، تہاڈی بولی نہیں ٹھیک. تو وہ شخص نا تھوڑا سا صحیح بولی تو اس نے نہیں کی، لیکن وہ تھوڑا سا نا اس پہ اثر ہوا. اس کے چہرے پہ ایک نہ ماننے والی شرمندگی بھی ہوتی ہے. بندہ شرمندہ ہوتا ہے پر ماننے کو تیار ہے. ایک نہ ماننے والی شرمندگی چہرے پہ آئی. تو آپ جب ادب کے دائروں میں رہتے ہیں، جب آپ کا تعین اس طرح کا آپ اپنی زندگی میں طے کرتے ہیں کہ میں نے بے ادب نہیں ہونا، اور سامنے والے کا لہجہ بے ادبی والا ہو بھی تو نہیں ہونا، تو پھر آپ کچھ اور بن جاتے ہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کی تلقین ان لفظوں میں کی کہ اس تلقین میں تاکید بڑی پائی جاتی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے اور بڑے کا اکرام نہ کرے اس کی سزا کیا بیان کی. فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، جو رحم نہ کرے ہمارے صغیر پر، اکرام نہ کرے ہمارے کبیر کا، ہمارے بڑے کا، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہمارے میں سے نہیں ہے. وہ اس نے جو ادب کا خاص حسن ہمارے دین نے دیا ہے جب اس نے فالو ہی نہیں کیا تو پھر وہ ہم میں سے. اور ادب سے مراد صرف خوشامد کرنا نہیں ہوتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک خوشامد کرو تو ادب والے ہیں ہم، اور بعض لوگوں کو خوشامد کا نشہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تو خوشامد اچھی کریں تو وہ بھی کہتے ہیں بندہ بڑا با ادب ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہاتھ چومنا بھی ادب نہیں. ادب تو یہ ہے کہ آپ کسی کا جب بھی ذکر کریں خیر کے ساتھ ہی کریں. آپ جب بھی کسی کے بارے میں آپ بات کریں تو آپ کے رویے سے ادب چھلکے. خالی جھک جانا تو یہ تو بھائی مطلب کے لیے بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اس کی حاجت نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے کبھی ہاتھ نہیں چومے، لیکن ہمیں صحیح طرح پتا ہے کہ جو کہیں وہ مانتے ہیں.
میرا ہاتھ کا بوسہ لینا اور میرا جناب سلوٹ کرنا اور سامنے آنا تو کہنا بلے بلے، اس سے بعضوں کا تکلف پیدا ہوتا ہے، مزاج کے اندر بعضوں کا شدت پیدا ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ادب ہمیشہ، اور ادب کے بڑے دائرے ہیں۔ اب صحیح بخاری میں حدیث ہے، استادوں کے مقابلے میں مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، یہ بھی ادب ہے۔ آتا بھی ہو تو نہیں بتانا، بڑے بیٹھے ہوں تو کسی کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ادب ہے۔ صوفیاء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ شیخ بیٹھا ہو تو تسبیح نہ چلاؤ، وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تم تسبیح چلا رہے ہو، تم اسے بتانا چاہ رہے ہو کہ میں تو نیک آدمی ہوں، تم باتیں کر رہے ہو، میں اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ ادب کے جو معیار دین نے طے کیے ان کو آپ دیکھیں، اپنے بزرگوں کے سامنے آپ کو مسئلہ آتا بھی ہے تو نہ بتائیں، آپ ادب کا ماحول بنائیں، آپ کی طبیعت ادب والی ہو، ذوق ادب والا ہو، مزاج ادب والا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا اور کبار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے جید لوگ، کہتے ہیں بڑے بڑے اکابرین صحابہ بیٹھے تھے، تو حضور نے سوال پوچھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، جو پھل زیادہ دیتا ہے، محبت زیادہ کرتا ہے، کون ہے جس کی مثال مومن کی طرح؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، یہ صحیح بخاری ہے۔ او دوستو سننا والا میں کیا کہہ رہا ہوں، فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کھجور کا درخت ہے، پر چونکہ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، چونکہ عمر فاروق بیٹھے تھے، چونکہ عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ مولا علی بیٹھے تھے، چونکہ بڑے بڑے اکابرین بیٹھے تھے اور میں تھا بچہ، فرماتے ہیں جواب آتا بھی تھا تو میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میرے باپ بیٹھے ہیں، میرے چچا بیٹھے، ان کے ہوتے ہوئے صلاح دوں، ان کے ہوتے ہوئے میں بات کروں۔ فرماتے میں نے بتایا نہیں، لیکن جب کسی نے نہ بتایا تو حضور نے خود فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ فرماتے میرے دل میں خیال آ گیا کہ میرے ذہن میں جو جواب تھا بالکل ٹھیک تھا، دیا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ جواب آتا تھا پھر بھی نہیں بتایا، اس لیے کہ بڑوں کا ادب قائم رہے، بڑوں کا مزاج قائم رہے۔ لیکن یہاں تو بھائی استادوں کے ہاتھ سے 1 منٹ میں نکل جاتا ہے سارا کچھ۔ شاگرد کہتا ہے میں بتاتا ہوں نا استاد جی تو گوگل چلاتے نہیں، اور میں تو گوگل کا مفتی ہوں پورا، میں نے تو مسئلہ نکال بھی لیا ہے، میں ابھی میں نکال کے دیتا ہوں۔ یہاں تو عبارتیں ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں طلباء اپنے اساتذہ کی، یہاں تو مرید کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھ سے رائے لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیری مریدی صحیح کیسے چلتی ہے، میں بتاتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں جب آداب لے آئیں گے، جب ادب لے آئیں، اور شدید ایمرجنسی بھی ہوتی تھی نا تو صحابہ ادب نہیں بولتے تھے، بعض اوقات ایمرجنسی میں ادب نہیں ہوتا، مطلب یہاں خدا نہ خواستہ میرے کپڑوں کو پیچھے آگ لگ جائے تو آپ کیا کہیں گے، پیر طریقت، راہبر شریعت، فلانا صاحب فلانا، جب تک سارے کپڑے جل جائیں۔ اگر ایمرجنسی ہو جائے نا، کپڑوں کو آگ لگ جائے تو کہا جاتا ہے جناب آگ لگے آپ کے کپڑوں کو، ہو سکتا ہے نام لے کے کوئی پکارے، مولانا صاحب وہ دیکھیں آگ ہے، اتنے لمبے لقب نہیں ہوتے، لیکن صحابہ ایمرجنسی میں بھی حضور کا ادب کرتے۔ آخری بات آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ہر جگہ ضروری نہیں کہ کوئی تنقید کا پہلو ہی نکالا جائے، ہر شخص کی نیت پر شک ہی کیا جائے، یہ ضروری نہیں۔ ایک ذہن بنا لے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، دین کی بات کرے، قرآنی تعلیمات کی بات کرے، وہ کوئی ہو، کوشش کریں کہ جو خیر کی بات ہو اس میں خیر کے ساتھ سپورٹ شروع کر دیں۔ ہم نے بہت زیادہ جو گروہ بندی شروع کر دی، اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپر لے کے آئیں۔ اقبال بار بار ہوتے تھے، کہتے تھے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنے کی یہی باتیں ہیں۔ کہتے تھے کیا اس طرح ہم آگے جائیں گے، کبھی برادریوں کے بت اور کبھی جماعتوں کے بت۔ تھوڑا سا نا اپنے ذہن کو بڑا کریں، اور دین کی بات آپ کو لگے صحیح کہ بندہ کچھ ٹھیک ہے، آپ نے بندے کی سپورٹ کرنی ہے کہ دین کی بات کی سپورٹ کرنی ہے؟ کوئی بھی کسی بھی رنگ میں جب حضور کا تذکرہ کرے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تھا کہ وہ کماد کے کھیت سے، گنے کے کھیت سے کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، تو حضرت ابراہیم پہنچ گئے
وہ فرشتہ تھا انسانی شکل میں، فرمایا رب کا نام پھر سنا. اس نے کہا میں سارے اونٹ لے لوں گا. فرمایا تو نام لینا تو اونٹ سارے ہی تیرے. وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد چپ کر گیا. حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے. دوبارہ سنا تو کہنے لگا ساری گائے لے لوں گا. فرمایا ساری تیری ہوئی، نام دوبارہ سنا. نہ علما وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو. اس سارا کچھ دے دیا. تو فرشتہ عرض کرنے لگا مالک یہ تو تیرے نام کے سچے عاشق ہیں، یہ سچے دیوانے. تھوڑا سا نا اتفاق کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو تھوڑا بڑا کر لیں، میچور کر لیں. جب لوگ انسانوں کی بجائے نظریوں کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں نا، ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں. جب نظریات کو ہم سپورٹ کریں گے، دین ایک نظریہ ہے اور نظریے کی سپورٹ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. نظریہ ہمیشہ نظریہ ہوتا ہے. جاٹوں کے، باٹوں کے، ارائیوں کے، فلاں ہو کے بڑا جی لیا. اب کچھ مسلمانوں کے بھی تو جینا چاہیے کہ نہیں؟ یار صحیح بتاؤ، کبھی اپنا تعارف بتایا ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں؟ یہ بھی تو تعارف ہے نا ہمارا، یہ بھی تو بتانا چاہیے. آپ کون ہیں جناب؟ کہتے میں تو گجرانوالہ کا رہنے والا ہوں. آپ کون ہیں جناب؟ میں تو جناب گجرات کا ہوں. بھئی آپ یہ کہیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں. حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہا نام بتائیں، کہنے لگے میرا نام اسلام ہے. کہا آپ کے والد کا نام؟ کہنے لگے اسلام. کہا دادا کا نام اسلام. پوچھتا جاتا آپ اسلام بتاتے جاتے. اس نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے میرا سارا کچھ ہی میرا دین ہے. یہیں سے بات شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ بات ختم ہوتی ہے. کچھ کبھی کبھی حضرت سفینہ ایک صحابی ہیں، جنگل میں رستہ بھول گئے تھے تو سامنے شیر آ گیا. تو شیر نے جب منہ کھولا تو پتہ ہے حضرت سفینہ کی زبان سے کیا نکلا؟ کہنے لگے او شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں. اس مقام پہ بھی یہی نکل رہا ہے کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں. ایمرجنسی میں بھی جب کہا میں حضور کا غلام ہوں تو شیر نے دومیں لانی شروع کر دی، قدم چومنے شروع کر دیے. شیر پیچھے ہٹ گیا. تو آپ کی زبانوں پر یہ بات جاری ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں.